अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। आप सबको लाहौर की सेट से गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ कर लिया होगा, लेकिन मुझे साथ ही इस बात का भी यकीन है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। सारी रात क्लेम ये किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने सुबह सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो मुझे कहा सारी रात लाइट नहीं आई, और ये बात सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी सुबह अभी नहीं हुई होगी क्योंकि आप सारी रात सोए नहीं होंगे। तो वैसे आज ही चले, आज सुबह हमारे पास एक लेम एक्सक्यूज़ है, एक सॉलिड एक्सक्यूज़ है हमारे पास कि चले रात को लाइट नहीं थी, हम नहीं सो सके। लेकिन इसके अलावा भी अगर रोज़ाना मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज आप कितने बजे उठे हैं, तो आप यकीनन बताएंगे कि आपकी सुबह 2 बजे हुई है, नाश्ता आपने 5 बजे किया है और दिन का आगाज़ आपका 6 बजे हुआ है। तो सारी रात जागना तो आपका बनता है, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ ये चीज़ एक कोट करना मेरे लिए बड़ा लाजिम मलजूम हो जाता है जब मैं आपसे ये कहती हूँ कि नहीं भी सुबह उठने से कितने सारे फ़ायदे हैं। इस चीज़ को आप तब तक रियलाइज़ नहीं कर सकते जब तक आप खुद बजाते इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें। सुबह मैं ये नहीं कह रही कि 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, अगर आप 8 बजे भी उठते हैं ना तो 2-3 बजे तक आपका दिन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद एक खूबसूरत शाम, रात, सोने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बशर्ते कि आप सुबह टाइम से उठे। लेकिन अब चूंकि आजकल मौसम सवा नेज़े पे कि सूरज जब दोपहर को होता है और इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, मतलब पीक की गर्मी पड़ रही है, तो इन दिनों में एक ही ऑप्शन जो हमारे माइंड में आता है वो होता है कि हम नॉर्थ चलें, नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ, वहाँ जाकर मौसम एंजॉय करें और एटलीस्ट इस गर्मी से बचने के लिए एक राह फरार हमारे पास यही होती है। लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, एक लंबा सफ़र करने के लिए लंबी छुट्टी भी चाहिए जो हमें नहीं मिल सकती। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? आज के प्रोग्राम में ये सोल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ज़्यादा दूर का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब आप करीब करीब आपके लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमने डिग आउट किए हैं जहाँ पर आप जाके मौसम भी इंजॉय कर सकते हैं, एक छोटी छुट्टी भी आपको मिल सकती है। तो आज ये सारे पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे, और मैं तो शेयर करने से नहीं तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, कंसर्न लोग जो हैं, कंसर्न पैनल जो है, हमने उनको आज अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि आपको बता सके कि आपने ज़्यादा दूर नहीं जाना। अगर आप दुराबी लेक तक जाएं तो अताबद लेक का व्यू जो आपको मिलेगा, सस्ती तफरी, कम सफ़र, कम रिसोर्सेज, तो आपको इसको एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस वीकेंड पे फौरी तौर पर प्लान कर लें। कहाँ जाना है ये हम जान लेते हैं, आपका तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आसिम रज़ा साहब, ऑनर ऑफ मेरे प्रोग्राम में आते रहते हैं और इनको आज के प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहते हैं। ये GM है TDCP के, और थैंक यू सो मच आसिम साहब वंस अगेन फॉर मेकिंग टाइम फॉर माय प्रोग्राम। सोहा, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं। वैसे ऑन एंड ऑफ तो हमारे प्रोग्राम में नहीं आते, आज पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सारे प्लान्स, खासतौर पर मीडिया के वर्कर्स, मीडिया के लोग जो मीडिया में स्टक हो गए, उन्हें लगता है कि एक मशीन की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए ऑन ऑफ एक लाइटर प्रोजेक्ट जो है वो ये लॉन्च करते रहते हैं। आपको लेके जाते हैं नॉर्थ साइड पे भी, और करीब करीबी तफरीही मकामात जो भी हैं उसको मैक्सिमम ये कवर कर चुके हैं। इनका तारुफ आपसे कराती हूँ। मलिक सलमान इन्हें कहते हैं, बेसिकली कॉलम निगार हैं, प्लस ये प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉलमिस्ट के। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी काम करते हैं। आम पब्लिक की बात नहीं करी, मीडिया के लोगों की बात करी, तो आपके लिए भी आज का प्रोग्राम है। हम सलमान को खुशामदीद कहते हैं। सलमान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। गुड मॉर्निंग एज वेल। सुबह उठना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ आपके लिए? बस रूटीन से थोड़ा हटके था, लेकिन हटके था। वैसे आसिफ आप जानते हैं ना कि मेरा पहला सवाल मेरे गेस्ट से यही होता है कि सुबह उठना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ? आपकी तो सुबह की डेफिनेशन से मैं एग्री नहीं करता। अभी आप सारों को कह रही थी कि 8 बजे उठ जाया करें। हाँ। वो 8 बजे कौन सी सुबह होती है आजकल यार? आप जिन लोगों की 2 बजे होती है उनके तो 8 बजे उठना बड़ा बिल्कुल मुश्किल नहीं, काम है। सारों को मशवरा दें कि सुबह उठ के नमाज पढ़ें, और वो जो सुबह के एग्जैक्ट फायदे हैं तभी हासिल होंगे अगर वो नमाज पढ़ेंगे, और बिल्कुल सुबह का सूरज जो है वो उठता हुआ खुद देखेंगे। लेकिन आजकल तो सूरज को देखना तो मतलब हम अंदर बैठ के भी सूरज को महसूस कर पा रहे हैं। छुपने को हम तरजीह देते हैं। एग्जैक्टली, इतनी शदीद गर्मी है, लेकिन इसमें आपने सोल्यूशन क्या निकालना है, अब हल क्या निकालना है? इतनी लंबी छुट्टी मीडिया के तो लोगों को नहीं मिलती। अब हमने दुराबी लेक का जिक्र किया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में, हमने कहा, मैंने एक तशबीह दी है दुराबी लेक को अताबद लेक से, जो कि आपने मुझे बताया कि उसका व्यू रात को इस तरह का आता है। अब छोटी छुट्टी सस्ती तफरी, इसके लिए दुराबी लेक जो आपने लॉन्च किए रिसेंटली, मीडिया के काफ़ी सारे लोग गए थे, मैं चाहती हूँ ज़रा उसके एक दफ़ा शेयर करें ताकि लोग दोबारा से इस वीकेंड पे प्लान बना सकें। एक तो सोहा, दुराबी का व्यू रात के अलावा दिन को भी और हर टाइम ऐसा ही आता है। अच्छा, बल्कि मैं उसको पर्सनली समझता हूँ कि ये व्यू शायद अताबाद लेक से भी ज़्यादा दिलनशी हो। क्या बात है? सब्ज पानी, और उसके बाद में इस झील के बीच में बड़े खूबसूरत तरह के जजीरे बने हुए हैं। अच्छा। अगर आप इसका ऊपर से इसका व्यू देखिए ना, तो उसमें छोटे छोटे बड़े खूबसूरत किस्म के जजीरे हैं जो कि इसको बड़ी यूनिक किस्म का टच देते हैं। और आपने उसको यूटिलाइज किया हुआ है? हाँ बिल्कुल यूटिलाइज किया है। अच्छा, टू स्टे ओवर देयर टू हैव फन। देखिए बिल्कुल, हमने वहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है एक नया अभी लॉन्च किया है, एक मजीद बहुत बड़ा जो वो बन रहा है, बोटिंग फैसिलिटी वहाँ पे हमने आगाज कर दी है। ठीक है। बेसिकली हुकूमत पंजाब का विजन ये है कि बजाय इसके कि जो टूरिज्म है उसको कन्फाइंड रखें मरी और लाहौर में, नई नई साइटों को डेवलप करें।
اور ان نئی سائٹس میں چکوال ایک سائٹ ہے. اچھا, نئی سائٹ جو آپ نے ڈیولپ کر لی ہے نا اور جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, وہ ہم لاہور کی اسکرین پر لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں کہ ایک نائٹ ویو ہے جو وہ کیا ہو سکتا ہے. اب یہ نائٹ ویو تو کتنا خوبصورت ہے, کیمپنگ ہے, عطاباد لیک کا ایک ویو آپ کو مل رہا ہے, دور ہنزا جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ذرا قریب قریب جائیں چکوال سائٹ پہ درابی لیک کو انجوائے کریں. اور ریسنٹ ایک ٹرپ سلمان جو ہے انہوں نے آرگنائز کیا. سلمان, آپ کا عاصم کے ساتھ تو بڑا اچھا ماشاء اللہ تعلق ہے اور اس تعلق کو بھرپور انداز میں لوگوں کے لیے آپ یوٹیلائز کرتے ہیں. ریسنٹ آپ ایک ٹرپ لے کے گئے, کیا ریویو ملا, کیا فیڈ بیک ملا آپ کو؟ عاصم صاحب بڑے پرانے دوست ہیں, بڈی ہیں. عاصم صاحب جب سے GMTDC پہ آئے ہیں انہوں نے بہت ساری نئی ڈیسٹینیشن دی ہیں ہمارے لیے. جب بھی کوئی ٹورزم کا نام آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں ناران, کاغان, سوات, گلگت بلتستان, یعنی یہ ایریاز. تو عاصم صاحب کے ساتھ ہم نے جو پنجاب ایکسپلور کرنے کا پلان کیا, تو اس سے قبل انہوں نے سونس کیسر کا پلان بنایا. جو ہمارا ریسنٹ پلان تھا وہ تھا پیٹریاٹا ٹاپ. اگر ہم مری جائیں تو ہمارا یہی ہوتا ہے GPO چوک, کشمیر ہائی وے, میکسیمم بھی ہم جائیں تو پیٹریاٹا چیل لفٹ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. عاصم صاحب نے ہمیں ایک نیا آئیڈیا دی کہ آپ نے پیٹریاٹا چیل لفٹ جہاں پہ ٹاپ پہ جاتی ہے وہاں پہ ایک کیمپنگ گالا کریں گے. اگر آپ آئی تھنک اسکرین پر بھی ڈسپلے کر رہی ہیں تو کیمپنگ گالا کا ایکسپیرینس اتنا امیزنگ رہا. ایڈونچر ہے بہت, مجھے بہت ایڈمائر کرتا ہے, مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ سوال لیٹس ڈو اٹ, لیکن مجھے پتہ ہے یہ بڑی ڈیفینیشن سلمان آپ نے اور عاصم صاحب نے مل کے جو ڈیفینیشن چینج کی ہے نا, کہ ہم نے اگر چھٹی منانی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی تھی, نارتھرن ایریاز جائیں گے. اب یہ جو پنجاب کو عاصم صاحب نے کور کرنا شروع کیا ہے, اٹس اے گڈ آئیڈیا. اپریسیشن فرام لاہورنگ ٹیم اور فرام آور سائڈ. تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی دیکھیں نا, حکومت پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ نئی نئی ایک تو سائٹس کو ڈیولپ کریں اور دوسرا نئے نئے طریقے جو ہیں ٹورزم کے ان کو متعارف کروایا جائے. ابھی کیمپنگ بیسیکلی اس ویژن کا پارٹ ہے. ایڈونچر ٹورزم ایکچولی ایک پورا سبجیکٹ ہے جس کے اندر کیمپنگ آتی ہے. مری میں جا کے برک اینڈ مارٹر کے بنے ہوئے کمرے میں رہنا ایک فیل ہے, مال پہ گھومنا ایک فیل ہے, لیکن مری کے کسی جنگل کے بیچ میں جا کے رات کو رہنا اور کیمپنگ کرنا اور وہ پرندوں کی آوازیں صبح صبح جو آتی ہیں. سلمان ابھی رہ کے آئے ہیں پوری اپنی ٹیم کے ساتھ, یہ آپ کو بتائیں گے, یہ ٹوٹل ایک میسمرائزنگ قسم کا ایک منظر ہے. اچھا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا امیجن کریں, امیجن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پکٹوریل ویو بھی دے رہے ہیں, کہ ویژولس ہماری لاہورنگ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ صرف دیکھنے میں ایسا نہیں, ایکچولی ایسا ہی ہے. یہ اگر آپ وہاں جائیں گے اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ واقعی ایک بند کمرے میں رہنا, وہاں سے دور کو پہاڑ کو دیکھنا یا موسم انجوائے کرنا, دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ بھی ایک میموریبل ٹرپ ہو سکتا ہے. لیکن کیمپنگ کرنا مطلب آپ ایک ریئلسٹک اپروچ یہ کہ ایسے بھی زندگی گزاری ہے لوگوں نے جنگلات میں, جہاں پر آپ کو اس طرح کی بیسک فیسلٹیز جو کہ مجھے سیٹ پہ آپ کو آپ کے گھر میں ملتی ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی. تو یہ ایڈونچر ایک بڑا اٹریکٹیو سا ہے. پلس اب اور کیا چیزیں یہ تو آپ نے چلے مس کر دیا. یہ پروگرام تو آج آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ریئلائز کر لیا ہوگا درابی لیک بھی نہیں گیا, میں تو چکوال بھی نہیں گیا, میں تو یہاں بھی نہیں گئی, میں تو وہاں بھی نہیں گئی. لیکن اب اپ کمنگ ایونٹس, اپ کمنگ پروجیکٹس کون سے ہیں جو کہ آپ کے لیے جسے آپ مس نہ کیجیے گا, یہ ہم عاصم سے جان لیتے ہیں. عاصم, ہم نے پتریاٹا کی بات کر لی, ہم نے چکوال کی درابی لیک کی بات کر لی, واٹ از نیکسٹ؟ سوہا, پورے پنجاب میں کم و بیش 20 جگہوں پر مستقل بنیادوں پر کیمپنگ سائٹس ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں. ایٹ لیسٹ 20 پلیسز پر. پتریاٹا ٹاپ کے اوپر لکڑی کے پوڈز لگنے کا کام سٹارٹ ہو گیا, یہ آج سے لگ رہے ہیں, وہاں پہ انسٹالیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد میں اس کے بالکل ساتھ کوٹلی ستیاں تحصیل ہے. اس کے بیچ میں ایک ریسٹ ہاؤس ہمیں ملا ہے اور اس کے ریسٹ ہاؤس کے اندر ہم کوئی 8 سے 10 لکڑی کے پوڈز لگا رہے ہیں. That's good. پھر پچھلے پروگرام میں آپ کے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ مل کر پنجاب کی مختلف جگہوں پر اگلوز وغیرہ لگانے کا جو ہے وہ پلان ہے. وہ اگلو لگانا چاہ رہے ہیں پورے پنجاب میں, جیسے کہ عطاباد کے بالکل اوپر لگے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں پہ لگے ہیں. پھر اگر آپ چلے جائیں ساؤتھ میں تو کو سلیمان, یہاں فورٹ مندرو ہے, یہاں پہ ہم اپنے پوڈز لگانے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا, دریاؤں کے اوپر, تونسا کے اوپر پوڈز لگنے کے لیے جا رہے ہیں. درابی جھیل کے اوپر پوڈز مستقل لگنے جا رہے ہیں. سون ویلی میں لگنے جا رہے ہیں, کالا باغ میں لگنے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں پورے پنجاب میں مستقل بنیادوں پہ ہونے والی ہیں. اب جس کا جب دل کرے وہ اٹھے, جائے اور انجوائے کرے. اچھا صاحب, ایک اور بات یہ بھی ہے جو میں چاہتی ہوں آپ سیکنڈ کریں, سلمان آپ اس میں کامنٹ کیجیے گا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ ان ٹچ ہیں. اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کریں, آپ ان ایریاز کی بات کریں, اگر آؤٹ آف کنٹری ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں کہ بھی جانا ہو تو بندہ ملک سے باہر جائے, سوئٹزرلینڈ دیکھنے والی جگہ ہے, فلموں میں بھی ایڈمائر کیا جاتا ہے. وہ چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں, ان کو ٹچ کیا گیا ہے, ان پر کام کیا گیا ہے, وہ اب را فارم میں نہیں ہے. ہمارے پاس ناردرن ایریاز میں بڑی ساری ایسی جگہیں مقامات موجود ہیں, ایون پنجاب کی حدود میں بھی, جو را فارم میں ہیں, جو ان ٹچ ہیں. اس پر اگر دیکھیں عاصم صاحب کام کر رہے ہیں, تو آپ نے اس چیز کا بیڑا تو اٹھا لیا کہ میڈیا کے لوگوں کو اب لے کر جانا ہے, میں نے ان کی مصروفیات سے وقت نکالنا ہے. نیکسٹ کون سا ٹرپ ایسا پلان ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے لوگ مس نہ کریں؟ ابھی
اگر سوئٹزرلینڈ کی بات کریں تو اسی سے کمپیریٹیولی بلکہ اس سے بیٹر آپشن گلگت بلتستان ہے. ہم انشاءاللہ اینڈ آف جون گلگت بلتستان کا ایک پلان کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے والے سے اگر آپ نے دیکھا ہو انٹرنیشنل ٹورسٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو سوئٹزرلینڈ سے زیادہ اچھی ریٹنگ دی ہے, اس سے زیادہ اس کو سراہا ہے کہ یہ نیچرلی اس سے زیادہ پیارا ہے. تو اب پنجاب ٹورزم کی اگر بات کریں تو پنجاب میں ہم عاصم صاحب کے ساتھ, عاصم صاحب جیسے ذکر کرتے ہیں کوٹلی ستیاں, یہ مری کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے جو اس سے قبل لوگوں نے ایکسپلور نہیں کی. مری میں میکسیمم آپ کو ماؤنٹینز مل جاتی تھی, بازار ملتے تھے, جبکہ کوٹلی ستیاں میں بہترین ماؤنٹینز ہیں, اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی واٹر فال بھی ہیں جو ایک آپ کو ناردرن ایریا والا ویو دیتی ہیں. نیچر ایٹ اٹس پیک. اور سونس کیسر یہ ایک پنجاب کی ایسی ہائٹ ہے جہاں پہ آپ کو سنو فال بھی ملتی ہے. کیا بات ہے, آپ اندازہ کریں, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں, پنجاب کی ایسی, ناردرن ایریاز کی نہیں, خیبر پختونخوا کی نہیں, پنجاب کی ایسی ہائٹ ہے جہاں پر آپ کو سنو فال بھی ملتی ہے. کہاں سے بالکل قریب, زیادہ دور بھی نہیں, جسٹ 300 کلومیٹر, میکسیمم 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور آپ وہاں جا کے سنو فال انجوائے کر سکتے ہیں. بلکہ 2 ماہ قبل ابھی اگین وہاں پہ سنو فال ہوئی اس کیسر بیس پہ. تو یہ وہ ساری فیسلٹیز جس کے لیے ہم نارتھ جاتے تھے وہ پنجاب میں ایکسپلور ہونا شروع ہو گئی ہیں. بلکہ عاصم صاحب سے ہم ایک ذکر کر رہے تھے نیکسٹ فورٹ منرو بہت اچھی ہائٹ ہے, وہاں کے نیچرلی بہت پیارے ماؤنٹینز, اٹس ریئلی امیزنگ. آپ کو پتہ ہے, آپ ماؤنٹینز کی بات کر رہے ہیں, روڈز کی بات کر رہے ہیں, ٹرپ کی بات کر رہے ہیں, سیر و تفریح کی ہم بات کر رہے ہیں, ان تمام معاملات میں ایک چیز جو مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے, بڑی ایڈمائر کرنا چاہتی ہوں میں اس چیز کو, وہ ہے سفر. سفر بہترین یونیورسٹی ہے. جتنا آپ سفر میں سیکھتے ہو, آپ کے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہوتے ہیں, آپ کچھ بھی نہ کرو, اگر آپ سفر کر رہے ہو, رائٹ لیفٹ جو لکھا ہوا اسے پڑھتے ہی رہو نا, تو اس سے آپ کتنا کچھ سیکھتے ہو, کتنا انجوائے کرتے ہو. دیٹ از امیزنگ. مطلب کسی نے بڑی اچھی کوٹ کہی ہے کہ سفر بہترین یونیورسٹی ہے, تو آپ بہت سیکھتے ہو. سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ تو جاری ہے, لیکن میں آپ یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا سیکنڈ کریں کہ بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں جن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ, سیمی گورنمنٹ, یہ بڑی ایک کولیبوریشن بھی ہے. آپ یوں کہیں یہ کنٹروورشل بھی تھوڑا سا ہو گیا کسی حد تک. بہت ساری ایسی جگہ جو کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے پاس ہونی چاہیے, جو کہ عام عوام کے لیے فری بھی ہو کسی حد تک, یا کم پیسوں میں ہو, سستی تفریح سے کہتے ہیں, لیکن بہت سی جگہوں کو پرائیویٹ کر دیا ہے. اس کنفلکٹ کو آپ کس طرح سے آگے کیری کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, یہ اوور آل یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے جو کہ پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے. اچھا. گورنمنٹ جاتی ہے پہلے نئی جگہوں پر, کچھ انٹروینشنز کرتی ہے, اور اس کے بعد میں پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دیتی ہے کہ وہ آئے اور مزید ڈیولپمنٹ کرے. ابھی ٹورزم کے سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ہوٹلز بنائے اور بزنس کرے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, کر بھی نہیں سکتی. گورنمنٹ نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور وہ انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے, کھل کے اپنا کام کرے. ابھی دیکھیں نا, ہمارے پاس جتنے ریزورٹس تھے, اب آہستہ آہستہ ہم نے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھولنا شروع کر دیا. ننکانہ میں ریزورٹ تھا, وہ پل کانٹیننٹل والوں کو دے دیا. کھجوٹ میں ریزورٹ تھا, وہ پیکاک والوں کو دے دیا, اور انہوں نے بڑا اچھا مینیج کیا, بڑا اچھا انہوں نے مینیج کیا ہوا. اس کے علاوہ پتریاٹا کے بیچ میں ہمارے 2-3 ریسٹورنٹس ہیں, وہ ہم نے اچھی چینز کو جو ہیں وہ دے دی ہیں. باقی بھی ٹی ڈی سی پی کے پاس جتنے ریزورٹس ہیں, ہم آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں. یہ پالیسی ہے باقاعدہ حکومت کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں اور ان سے ڈیولپمنٹ کروائیے. مطلب اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ میں آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی بہتر ہو رہے ہیں, گورنمنٹ پلیسز بہتر ہو رہی ہیں, تو یہ نیگوسیشن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کیری کیا جا سکتا ہے. لیکن سلمان, ہم نے عاصم صاحب کی فیلڈ پہ تو کافی بات کر لی ہے, ٹورزم پہ کافی بات کر لی ہے. بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ, آپ نے کس تھاٹ پروسیس کے تحت اس چیز کو شروع کیا؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میڈیا کے لوگوں کو اکٹھے لے کے جاتے ہیں اور آپ کا کام یہ ہے کہ چلے وہ بھی ذرا اپنی مشین روٹین سے نکل کے ذرا لائٹر نوٹ پہ جائیں, تو اس فیڈریشن کا بیسیکلی مقصد اور پرپس کیا تھا؟ آج سے کوئی 7-8 سال قبل میں نے جب ریگولر ایز اے کالمسٹ لکھنا شروع کیا تو اس وقت 2-4 آرگنائزیشن تھیں جنہوں نے مجھے ممبرشپ بھی آفر کی. میں نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ بینگ اے ممبر بھی کام کیا, تو وہاں پہ میں نے جو چیزیں کمی محسوس کی کہ بینگ اے ممبر میں کیا چاہتا ہوں اس آرگنائزیشن سے, میں وہ ساری چیزیں میں آبزرو کرتا رہا کہ یہ چیزیں مجھے بینگ اے ممبر ہونی چاہیے لیکن یہاں نہیں مل رہی. دین میں نے اپنے لائک مائنڈیڈ کچھ دوستوں کے ساتھ انیشیٹ لیا پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ کا. وہاں پہ ہم نے فار دا کالمسٹ ٹرپس ارینج کیے, ان کے لیے ہم نے ریگولر سیشن ارینج کیے, ڈفرینٹ گیٹ ٹوگیدرز, ڈنرز, ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہم جنریٹ کی. پھر اسی کو پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ میں ہم نے اینکرز کو بھی ساتھ لینا شروع کیا. ابھی الحمدللہ پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ کا کوئی بھی اگر گیدرنگ ہوتی ہے, ٹرپ ہوتا ہے, تو اس میں ہم ایکول بیس پہ کالمسٹ اور اینکرز کو لے کے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلاش کی اگر بات کی جائے جو 2018 میں کیا تھا پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ نے,
اس ٹرپ میں تقریباً 60 سے زائد کالمسٹ اور اینکر تھے. میں مین اسٹریم میں تمام چینل سے, تمام اخبارات سے تھے, اور فرسٹ ٹائم ایور اس وقت میں نے اس کی میڈیا کوریج پرمیشن لی. ISPR اس میں ان دنوں میڈیا کوریج الاؤ نہیں کر پا رہے. سارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں انہیں آن بورڈ لے کے آنا اٹس ناٹ ایز ایزی ایز پائی, یو نو, یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آصف صاحب جانتے ہیں, میں جانتی ہوں کہ اگر آپ نے خاص طور پہ اگر آپ نے میڈیا کے بندوں کو ساتھ لے کر چلنا ہو تو ہر کسی کو جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آپ اداروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر کوئی اینکر کسی اور ادارے سے ہے, کوئی دوسرا کسی اور ادارے سے ہے, XYZ, تو سب کو ساتھ کیری کرنا اٹس ناٹ ایز ایزی ٹاسک بیسکلی. لیکن آپ نے یہ کیا. اب یو نو بینگ پریزیڈنٹ, آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ کالمسٹ کی تھی, لیکن اب چونکہ آپ نے اینکرز کو, الیکٹرانک میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لینا شروع کر دیا ہے, تو وٹس پلان؟ کوئی نام بھی چینج کرنے کے اعتبار سے کوئی پلان ہے یا پھر ہم نے سے کالمسٹ ہی رکھنا ہے؟ فی الحال تو یہی ہے, لیکن اس میں ہم نے اوپینین میکر ہی رکھے ہیں, یعنی کالمسٹ, اینکر, جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں, جو اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. میں اس سے قبل آپ کی کیلاش کی بات کر رہا تھا, تو فرسٹ ٹائم ایور میں نے کنوینس کیا ISPR کے لوگوں کو کہ آپ میڈیا کو الاؤ کریں. تو ان کو میں نے اپنا بتایا کہ ہم اس طرح اس کی پازیٹیو نیریٹو بلڈ کریں گے, کیلاش کے والے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. دین انہوں نے ہمیں الاؤ کیا, DC سے کوآرڈینیشن کیا, وہاں اس وقت شہباز شریف صاحب CM تھے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو فرسٹ ٹائم ایور ہم نے میڈیا کا 60 رکنی پینل وہاں پہ لے گئے اور ہم نے وہاں پہ کوریج کی ان کے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں. پھر ہم نے اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا کہ ان کو تھرو الیکٹرانک میڈیا, کالمز, ایون یونیسکو نے اس کو عالمی ورثے میں شامل کر لیا. تو دیٹس دا کریڈٹ آف PFC. اور اس وقت کے MD, PTDC, پرائم منسٹر, CM نے ہمیں باقاعدہ اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس ان ایکسپلورڈ ایریا کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے. کیلاش کا کلچر جس کی وجہ سے کہانیاں تھیں, ہم نے کہانی ریئلٹی دکھائی. ہم صرف اس کو انہیں کتابوں کی حد تک یا کسی نہ کسی ویڈیو یا ڈاکیومنٹری کی حد تک وی ہیو سین آل دیز تھنگس نا, لیکن ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ کلک کرتا ہے, جس پہ تمام انسٹیٹیوشنس کو آن بورڈ لے کر ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہمارے پاس یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آسنا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک آئیڈیا, میرے پاس فار ایگزامپل ہے, تو اس آئیڈیا میں کوئی ایک تو کمپنی ہوگی نہیں, 4-5 کمپنیز ہوں گی. اس طرح کے بہت ساری آفرز, بہت سارے پروجیکٹ آپ کو بھی آتے ہوں گے. پیپل want to do so many things, مطلب مجھے لگتا ہے کہ کام بہت ہے کرنے کے لیے. ابھی اگر ہم سلمان سے پوچھیں تو 4 آئیڈیاز تو سلمان ہمیں دے دے گا کہ یہ میرا پلان ہے, یہ میں کرنا چاہتا ہوں, آسن میرا ساتھ دیں, مجھے لے کے جائیں وہاں پہ. تو اس طرح کے لوگ جو آپ تک پہنچتے ہیں, کس قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, کیا ان کے آئیڈیاز پر کام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے اس کی اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. موجودہ حکومت جو ہے اس کی اپروچ انتہائی پارٹیسپیٹری ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بلیو کرتی ہے کہ عوام اور عوامی نمائندے ساتھ ہوں گے تو کام بہتر ہوگا. That's good. ابھی ہم نے جو پروگرام کروایا سلمان صاحب کے ساتھ مل کر, اس میں کالمسٹ گئے, وہ بیسیکلی میڈیا پرسنز نہیں ہے خالی, دے آر دی اوپینین میکرز. ان کے ساتھ چلنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ پتریاٹا میں یا درابی میں جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں ان کی نظروں سے پوری دنیا کو, سب کو نظر آئے. اور یہی گول جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اچیو ہونے شروع ہو گئے. اب یہ چیزیں جو ہیں وی لاگز کی صورت میں, یوٹیوب چینل کی صورت میں, میڈیا کے تھرو اب سب کو پتہ چل رہی ہیں اور لوگ وہاں پہ جانا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. اچھا دیکھیے آسم, یہ جب آپ ایک پلان بناتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے میڈیمس کون کون سی یوز کرنے ہیں. فار ایگزامپل اف یو آر یوزنگ میڈیا, تو میڈیا کے علاوہ ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی ہے. آپ نے ویلاگ کی بات کی, ولاگ تو لوگ بناتے ہیں, لیکن ہمارے پاس انفلوئنسرز, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, بلاگرز, وی ہیو اے کمیونٹی ناؤ ڈیز. مطلب آپ نے جو کام پہلے ایک ایڈ بنا کے لاکھوں روپے دے کے اس ایڈ کو کہیں چلانا ہوتا تھا, اب وہ چیزیں چھوٹی ہو گئی ہیں. آپ بلاگرز کو بلائیں, اگر اس کا کوئی 3 لاکھ بھی فالوورز ہے تو اس میں 10,000 بندہ تو دیکھے گا کہ یہ کہاں گئے ہیں, کیوں گئے ہیں. اس لحاظ سے کیا پلان ہے, کتنے لوگ کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں جب آپ ٹرپ لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دی مور دی بیٹر والا حساب ہے. جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جن کی فالوورشپ ہے, ہم انہیں انوائٹ کرتے ہیں, اپنے ساتھ انہیں لے کر جاتے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جب آئیں گے ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. شو کیسنگ ہے جو کہ بنیادی پرپز ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا, جس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پلان ہی ایسے کی جاتی ہیں کہ جو اوپینین میکرز ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اور پھر ان کو فالو کرتے ہوئے لوگ پیچھے آنا شروع کر دیں. مطلب یہ اگر فار ایگزامپل میں وہاں جاؤں گی تو مجھ سے منسلک 10 لوگ اس سائٹ کو اگر دیکھیں گے, اس کو وزٹ کریں گے, دے کیم ٹو ریئلائز کہ یس یہ وہ جگہ ہے جہاں جایا جا سکتا ہے, یا اسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, تو اٹس اے گڈ آئیڈیا بائی دا وے. لیکن اگین سلمان, آپ کی جانب جب آتے ہیں یا بات کرتے ہیں, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, تو کویشچن کچھ اس نوعیت کا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ ایزی ٹاسک نہیں ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے ٹائی اپ کرنا, مینیج کرنا, تمام لوگ کے نا کوئی موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں, کوئی
ٹینٹرمز بھی ہوتے ہیں, تو ہاؤ یو کیری اٹ آن, آپ کیسے اسے کیری کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ موسٹلی ہر ٹرپ میں نئے لوگوں کو موقع دیں, پرانوں کو بھی دیں. اچھا وہاں پہ سم ٹائم ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, آپس میں کچھ لوگوں کے پرسنالٹی کلیشز ہوتے ہیں, لیکن ان کو بڑے آسان انداز سے سیپریٹ موٹیویٹ کر کے پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ پرانے دوستوں کے بجائے نئے لوگوں کو دوست بنائیں. تو وہ جو شروع میں ریزسٹنس ہوتی ہے, اینڈ آف دا ڈے یہ اس کا رزلٹ ملتا ہے کہ وہ لوگ بڑے بیسٹ فرینڈ بن کے نکلتے ہیں, اور وہ فار ایور کی میموریز ہو جاتی ہیں کہ ہم ان لوگوں سے یہاں آ کے ملے. اور بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو مل کے خوش ہوتے ہیں کہ میڈیا کے ہی لوگ ہوتے ہیں, کچھ کالمسٹ اینکرز کے ہم آپ کو مصروفیت کی وجہ سے وہ اسکرین پہ ہی دیکھ پاتے ہیں یا ایک دوسرے کے کالم پڑھتے ہیں, تو ان لوگوں کو ملنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. اور اس گورنمنٹ میں جو چیز میں نے تبدیلی دیکھی کہ سابقہ گورنمنٹس کو ہم اپروچ کرتے تھے کہ ہمیں اس طرح کی اپرچونٹی دیں, لیکن اس گورنمنٹ اور اسپیشلی ٹی ڈی سی پی کو میں کریڈٹ دوں گا کہ یہ لوگ خود ہمیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. پرائم منسٹر کا بھی ویژن ہے ٹورزم, اس ویژن کو ٹی ڈی سی پی اسپیشلی لے کے چل رہی ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کے والے سے ہمیں انویٹیشن آ جاتا ہے کہ ہم نئی یہ ڈیسٹینیشن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, تو اگر آپ ہمارے ساتھ موو کرنا چاہیں تو ویلکم. دین پھر ہم میڈیا کے لوگوں کی اویلیبلٹی دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, ہم یہاں پہ کیمپنگ گالا کرتے ہیں, یا یہاں پہ سم ٹائم جیسے کلر کار تھا, کلر کار پہ پراپر رومز تھے, پراپر رومز میں ہم نے اسٹے کیا, وہاں پہ سویک لیک, اچھالی, کھبے کی لیک, یہ ساری جگہ وزٹ کی. سون ویلی کا بڑا اچھا ہمارا وہ بھی. اچھا ویسے نا ان چیزوں کو میں نے سنا ہوا تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 4-5 سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں تھی تو مجھے نا کچھ میرے کلاس فیلوز نے کہا کہ سون ویلی چلتے ہیں. اس وقت وہ جگہ بالکل ان ٹچ تھی, مطلب نو ون نوز اباؤٹ دیٹ پلیس اسپیسیفکلی, لیکن اب لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہوگی آج سے کہ میں کسی سے ویسے بھی پوچھوں تو کسی نے کم سے کم نام سنا ہوتا ہے اگر وزٹ نہیں بھی کیا تو. اچھا یہ تگودو, یہ کوشش یہ آپ کی سب ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ لوگوں تک ایٹ لیسٹ یہ چیز پہنچ گئی ہے انٹل اور انلیس وہ اس کو وزٹ نہ بھی کرے ٹل دین. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم نے کوئی تیسرا چوتھا پروگرام ہمارا ساتھ ہے, اور ہم ہر دفعہ نا اپنے آڈینس کو بتاتے ہیں کہ ایک زپ لین شروع کر رہے ہیں ہم. اس کے بارے میں نا کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ کب شروع ہو رہی ہے, یہ کہاں شروع ہو رہی ہے. پتریاٹے میں تو آپ نے لانچ کر دی, اس وقت کیمپنگ آپ نے لانچ کی ہے, 2-3 چیزیں. یہ زپ لین اب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ کب ہونا ہے, بس یہ بتائیں. 30 جون تک انشاءاللہ تعالی یہ پریکٹیکلی نظر آ جائے گی. اس پہ کام سٹارٹ ہے جی کالا باغ میں. انیشلی ہم 2 جگہوں پہ لگا رہے ہیں, کچھ فنڈز کا پرابلم ہوتا ہے نا, تو آدھے فنڈز ہم نے اس سال میں 30 جون تک اویلیبل ہیں, آدھے 30 جون کے بعد اویلیبل ہیں. اور 2 جگہوں پر, ایک چھانگا مانگا اور ایک کالا باغ, دریا کے بالکل اوپر. وہاں پہ تو بلکہ مجھے تصویریں بھی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. کھدائی کا کام ہو چکا ہے اور جو پلرز ہیں اس کے وہ بننے سٹارٹ ہو گئے. کیا بات ہے, وہ کتنا خوبصورت لگے گا. مطلب اچھا یہ زپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ اٹس آل یورز. بیسیکلی لگا ہوا ہے پورے پاکستان میں نا, مختلف جگہوں پہ لگی ہیں. چراٹ کے اوپر یہ لگی اور بڑی پاپولر. پھر حکومت نے 2019 میں اپنی پالیسی لانچ کی, ٹورزم پالیسی. پہلے تو پالیسی کوئی نہیں تھی نا, تو جو 19 کی پالیسی آئی اس نے کہا کہ ٹریڈیشنل تمام طریقوں سے سائڈ لائن ہو جائے, نئے طریقے ٹورزم کے متعارف کروائے جائیں, جس میں پھر یوتھ کو انگیج کیا جائے, آرکیولوجیکل سائٹس کو پنجاب میں پروموٹ کیا جائے. تو زپ لائننگ اور یہ کیمپنگ سارا اس کا یوں سمجھیں کہ اس کا رزلٹ ہے کہ اس کو ہم لگا رہے ہیں, مختلف جگہوں پر پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ زپ لائن کی اگر ہم بات کریں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ نے کہا وہاں ڈگنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے. ایک ہیوج انویسٹمنٹ, ایک آپ چیز کو بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب زر مبادلہ کس طرح سے کمایا جائے. آپ کے لیے یہ سائٹس تو ہم نے انوینٹ کر لی ہیں, اس پر کام بھی کیا جا رہا ہے, اس کو ڈیولپ بھی کیا جا رہا ہے, آپ کو کنونس بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیں وزٹ کریں. بٹ یہ سیر و سیاحت سے جتنی خوبصورتی پاکستان کے پاس ناردرن ایریاز میں, پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں ہر جگہ موجود ہے, اس سے زر مبادلہ کتنا کمایا جا سکتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ہم اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ عاصم صاحب سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنا کمایا جا سکتا ہے, کتنا کمایا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے, لیکن اس گرمی کا توڑ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم نے کل پرسوں, چونکہ ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹکا شیئر کرتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں. کوشش کریں کہ اگر بغیر ضرورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, لیکن اگر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو نکل کر اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ کتنے لکی ہیں, آپ کتنے بلیسڈ ہیں. جو لوگ باہر آج مزدوری کر رہے ہیں, جو لوگ باہر نکل رہے ہیں, جن کے لیے روزی کمانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, ہم تو کیسی جگہ کام کر رہے ہیں کہ 3 AC لگے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جہاں پر آج آپ ہیں یہ آپ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے. تو یہ دن جو آپ کو آج ملا ہے اس پہ بھی شکر گزار ہو جائیں, آج کے دن کا اچھے سے آغاز کریں.
کریں اور مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ آج کے دن میں کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ وی آر ان دا مڈ آف دا ویک, تو ویکینڈ کے جو پلانز آپ بنا رہے ہیں کائنڈلی اس کو ویکینڈ پہ پورا کر لیجیے گا. ایک پلان ویکینڈ پہ اور ایڈ کر لیں, وہ یہ کہ اس دفعہ آپ نے کہاں وزٹ کرنا ہے, نیئرسٹ کون سی پلیس ہے, آپ نے درابی لیک جانا ہے, آپ نے قلعہ کہار جانا ہے, آپ نے چکال کو وزٹ کرنا ہے, یا ایسی کون سی مزید چیزیں ہیں جو کہ کم وقت میں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے عاصم صاحب, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پتریاٹا میں جو چیئر لفٹ کا آپ نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا, آلریڈی وہ چیز وہاں ایگزسٹ کر رہی تھی, لیکن رینوویٹ کر کے نئے طریقے سے جو آپ عام عوام کے لیے لے کے آئے ہیں اس کو ذرا شیئر کریں ہم سے. وہ بیسیکلی پتریاٹا کا پرابلم یہ تھا کہ وہاں پہ لائنیں لگا کرتی تھی نا لوگوں کے لیے, ٹکٹ لینے کے لیے رش بہت زیادہ تھا, اور پھر ایک لمبی کیو لگتی ہے, ابھی بھی خیر لگ رہی ہے, لیکن ہم نے اس کو مینیج کر رہے ہیں کہ اس میں لائن میں لگ کے لوگ چیئر لفٹ اور کیبل کار پہ بیٹھتے ہیں. تو ہم نے سولوشن یہ نکالا کہ ٹیکنالوجیکلی اس کو ہم انٹرونشنز کر رہے ہیں, اس میں ایک کیو مینجمنٹ سسٹم وہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے, 30 تک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا تو 30 جون تک. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنی جب الیکٹرانک ٹکٹ لے گا تو اس پہ نمبر ہوگا, اور وہ نمبر مختلف سکرینوں پہ چل رہا ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میری باری جو ہے وہ کس ٹائم کے اوپر آنی ہے. مینولی چیزوں کو ایکسکلوڈ کیا جائے. بالکل, تو وہ لائن میں لگنے کی بجائے گھومے گا, پھرے گا, ریسٹورنٹ میں جائے گا, برگر لے لے گا, چلڈرن پلے ایریا جو ہے وہاں چلا جائے گا, اور سکرین پہ جب اس کی باری آئے گی پھر آگے چیئر لفٹ پہ بیٹھے گا اور انجوائے کرے گا. مطلب آپ کو خود رسپانسبل ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے, اور آپ کو مطلب یہ چیزیں آپ کے لیے آسان سے آسان تر بنائی جا رہی ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو بریک پر جانے سے پہلے میں نے کویسچن مارک رکھا تھا, ذرا اس کا جواب لے لیتے ہیں. پاکستان ایک خوبصورت ملک, ہر طرح کا کلچر موجود ہے, ہر طرح کا موسم موجود ہے, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں یہاں پہ. اب اتنی زیادہ خوبصورتی کو اب ہم کس طرح سے کیش کریں گے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مینولی چیزوں کو ایکسکلوڈ کر کے ہم ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. زر مبادلہ کس حد تک کمایا جا سکتا ہے, یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ کمائی جا سکتی ہے, لیکن کس طرح سے اس کو ہم آگے پرسو کریں گے, کس طرح سے چیزیں پائپ لائن میں ہیں جو کہ اب پروجیکٹ کی صورت میں سامنے آئیں گی, تاکہ زر مبادلہ میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سیر و سیاحت کا کوئی اہم کردار ہو. کسی ملک کو اور اس کے پوٹینشیل کو مارکیٹ کرنا بالکل ایسے ہی جیسے کسی نئے بنے ہوئے ریسٹورنٹ کو مارکیٹ کرنا, ایڈورٹائز کرنا. دیکھیں نا, ایک ریسٹورنٹ میں کیا چیزیں ہوں گی تو آپ وہاں پہ جانا پسند کریں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ وہاں پہ کون کون سے کھانے اویلیبل ہیں, ایسے ہی. دوسرے نمبر پہ کس ریٹس پہ وہ کھانے آپ کو اویلیبل ہے, آپ کو پتا ہو. تیسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہو کہ وہاں کا جو اوورآل انوائرمنٹ ہے وہ بڑا سیف اور پروٹیکٹڈ ہے, آپ کے پاس اپروچ ہے اور وہ لوگ فیسیلیٹیشن کا خیال کرتے ہیں. یہ 4-5 یہی باتیں ہیں نا, ہم نے پوری دنیا کو اب یہی میسج دینا ہے. ٹھیک, ایک میسج جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا بدقسمتی سے کہ پاکستان جو ہے یہ ٹیررزم ریڈن کنٹری ہے. باہر والوں کو لگتا ہے شاید ہمارے سارے شہروں کے بیچ میں بم دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں, ہر طرف گولیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں آپ کا بڑا کردار ہے ویسے میڈیا کا. لیکن آپ دیکھیں کتنی وہ ایک مخصوص قسم کی اپروچ بنا کے وہ ایک گولی چلتی ہے, سارا دن چلتی رہتی ہے. اب یہ بھی تو ہمارا کردار ہے نا کہ یہ دیکھیں ساتھ جو فوٹیج چلا رہے ہیں, ساتھ آپ سے باتیں کر رہے ہیں, سلمان کو ہم نے بلایا ہوا ہے اسی لیے کہ دکھا رہے ہیں یہ بڑا اچھا کردار ہے, اور اسی کردار کے اوپر ہم فوکس زیادہ رکھنا ہے. اچھا, دیکھیں جو دنیا کو اگر ہم یہ میسج دینے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے, اور اس کے بیچ میں خواہ عورتیں آئیں, خواہ بچے آئیں, خواہ مرد آئیں, وہ سیف رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انہیں فیسیلیٹیشن بھی ملے گی اور بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے, تو آٹومیٹکلی لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے. پاکستان میں دیکھیں نا, ہمارے ہاں جو سالانہ ٹورسٹ جو باہر سے آتا ہے اس کا فٹ فال پچھلے سال کی 2 ملین تھا کووڈ سے پہلے اینول. اب یہ 2 ملین زیادہ یہ کم ہے, یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں دنیا کے اچھے ملکوں کے ساتھ. فرانس میں 89 ملین تھا, اسپین کے بیچ میں 86 ملین تھا, چھٹے نمبر کے اوپر ٹرکی تھا, اس میں 46 ملین تھا, اور پاکستان کے بیچ میں صرف 2 ملین, 1.9 ملین ٹو بی مور پریسائز. کمپیئر کرنا آسان ہو گیا. تو دیکھیں کتنا زیادہ ہمارے پاس ایک روم جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے یہ الحمدللہ اسی روم کو ٹیپ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور یہ جو ٹورزم کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ خالی پنجاب میں نہیں, یہ پورے پاکستان کے بیچ میں ان کو ایسے ہی چلایا جا رہا ہے. KPK دیکھیں کتنا کام کر رہا ہے, فیڈرل لیول پہ کتنا کام ہو رہا ہے. ایکسپوز کے بیچ میں پاکستان پارٹیسپیٹ اب کرنے لگا ہے. ایک ایکسپو کا پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ پاکستان کے بیچ میں بھی ایک زبردست قسم کی ایکسپو جو ہے ٹورزم کی وہ کنڈکٹ کی جائے. تو یہ تمام چیزیں مل کر, ہم اور آپ مل کر, ہم اور سلمان صاحب مل کر جب ایک میسج دیں گے پوری دنیا کو کہ پاکستان ٹورزم کے حوالے سے اچھا ملک ہے, تو آٹومیٹکلی لوگ آئیں گے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف دکھانا ہے کہ کپڑا اچھا ہے,
تو خواتین خود بخود آ جائیں. اچھا دکھانا بڑا میٹر کرتا ہے. اب ہم جو پورٹرے کر رہے ہیں آج کی اسکرین پہ وہ ہم نے کیا بتانا ہے یہ ٹوٹلی ہماری کال ہے. آپ نے اسے کیسے پرسیو کرنا ہے یہ آپ کی کال ہے. لیکن آج کل تو چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہے. یہ ایک فون ہے, یہ ایک اینڈرائڈ فون ہے آپ کے پاس, خود ہی آپ اس کی ویڈیوگرافر ہیں, خود ہی آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں, خود ہی آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے, خود ہی آپ نے اس کو پلاٹ کرنا ہے, پہلا ویور بھی آپ خود ہی ہیں. تو سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. تو یہ ون کلک پر جو چیزیں آ گئی ہیں یہ تو اور بھی آسان ہو گیا آپ کے لیے. لیکن کبھی کسی بھی قوم کی اگر سلمان بات کی جائے تو جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم ینگ بلڈ کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کا کیا مین فوکس, مین اسٹریم میں کیا فوکس ہوتا ہے آپ کا جب بھی آپ کو ٹرپ لے کے جاتے ہیں؟ ینگسٹرز کو زیادہ ان فوکس رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, ہم جینڈر بیلنس کا بھی خیال رکھتے ہیں, سینئرز کا بھی, جو نیو کمرز ہیں ان کو ایکویلٹی پہ لے کے چلتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ سینئرز کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک تو ان کو ذرا جو ینگسٹر ہوتے ہیں ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو آنرشپ بھی فیل ہوتی ہے. سیکنڈ ون, ان سے سینئر سے لرننگ کا بھی موقع مل رہا ہوتا ہے. تو ہمارا ٹرپس ہوتے ہیں یا گیدرنگ ہوتی ہے اس میں ہم جینڈر ایکویلنسی, اس کا سینئرز جونیئرز ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. اس سے قبل آپ زپ لائن کا ذکر کر رہے تھے تو میں جیلم کا ذکر ضرور کروں گا. جیلم کے ڈی سی راؤ پرویز صاحب وہ بڑے ٹورزم لور ہیں. یہ ہمیں انہوں نے رمضان سے قبل انوائٹ کیا اور وہاں پہ میں بڑا سرپرائز ہوا کہ ڈی سی صاحب نے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ایک وہاں پہ زپ لائن انٹروڈیوس کرائی, اور بڑی زپ لائن ہے 1024 میٹر کی, اور یہ پاکستان کی سیکنڈ بڑی زپ لائن تھی. اور بڑا ہم نے ایڈونچر کیا اس پہ, بلکہ میاں حبیب صاحب نے بڑا اچھا کالم لکھا کہ جہلم سیاحتی خزانہ. تو جہلم کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, جہلم کی صحت بڑی اچھی, بلکہ جی ایم صاحب نے وہاں پہ بڑا کام کیا. انہوں نے ایک دو وہاں پہ نئے پروجیکٹ لانچ کیے, بلکہ 2 دفعہ پرائم منسٹر کو یہ وہاں لے کے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں. پچھلے 3 ماہ میں پی ایم 2 دفعہ جہلم گئے ہیں. تو جہلم پہ بڑا کام ہو رہا ہے جس میں پنجاب گورنمنٹ, ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ڈی سی جہلم, یہ لوگ جہلم کو ایک نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں. پی ایم صاحب کے آنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں. پی ایم صاحب خود اتنے زیادہ مطلب فوکسڈ ہیں ٹورزم کے اوپر, سی ایم صاحب, سی ایس صاحب, کہ وہ خود بہت زیادہ مطلب پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو. یہ بیسیکلی جتنا بھی ٹورزم پر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, یہ اوپر سے نیچے ایک پالیسی ہے جو کہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہوئی نیچے تک آ رہی ہے. یہ ویژن اوپر سے نیچے آ رہا ہے جی. اچھا کہ ایک ہیرارکی ہے جس کو اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ریڈ آؤٹ کریں, تھوڑا اس پر کام کریں, تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک پورا سسٹم ہی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ایک کلیکٹیو امیج جو پورٹرے کی جائے انٹرنیشنل لیول پہ, وہ یہ کی جائے کہ یہاں پر آپ جس جگہ بھی جائیں گے آپ کو کوئی نئی چیز ملے گی. جس جگہ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر کچھ ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا. لیکن اپرچونیٹیز کہاں کہاں موجود ہیں انویسٹرز کے لیے, پلس ہمارے ینگسٹرز کے لیے, پلس جو لوگوں کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں. میرے خیال سے انٹرپرینورز کی اگر ہم بات کریں تو غلط نہیں ہوگا. بہت سارے اچھے لوگ ایسے اس مقام پر کام کر رہے ہیں. اگر ہم ہنسا کی بات کریں, اگر ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں, تو نوجوانوں نے بڑے اچھے اچھے پروجیکٹ وہاں پر لانچ کیے ہیں, کمانے کے اعتبار سے بھی اور سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے اعتبار سے بھی. ینگسٹرز کے لیے کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں آصف صاحب؟ دیکھیں, ٹورزم سیکٹر ہے ہی وہ جس کو چلانا ہی ینگسٹرز نے. اب دیکھیں نا کتنے ایلیمنٹ ہیں جو مل کے ٹورزم کا پورا سیکٹر بناتے ہیں. آپ کی اس کے بیچ میں ٹریول ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں, آپ کی ایئر لائنز انوالو ہوتی ہیں, آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا پورا سیکٹر اس کے بیچ میں انوالو ہوتا ہے, آپ کا ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ بزنس انوالو ہوتا ہے, ٹورسٹ گائیڈ انوالو ہوتے ہیں. یہ وہ شعبے ہیں جن میں جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. اور پاکستان کے بیچ میں تو جو میجورٹی چنک ہے ہمارا وہ تو یوتھ کا ہے نا, وہ تو ینگ لوگ ہیں. یہ تمام اپرچونیٹیز وہ ہیں جن کو وہ ٹیپ کر سکتے ہیں. جب ہم کیا کر رہے ہیں, حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, یوتھ کو ساتھ ملانے کے لیے ہم نے بیسیکلی صبح ایک پروگرام بنایا یوتھ موبلائزیشن کے نام سے. اور ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم خود اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جائیں گے اور یوتھ کو وہاں پہ جا کے ٹورزم کے حوالے سے بریفنگ دیں گے, جس کے 4 ایسپیکٹس ہوں گے. پہلا ایسپیکٹ تو یہ ہوگا, ان کو بتائیں گے کہ ٹورزم کیا ہے اور یہ زندگی میں کیوں ضروری ہے. ان کو نکال لیں گے پب جی سے, موبائل سے اور خالی سوشل میڈیا سے, ان کو بالکل نکالیں گے. جیسے کہ میں آپ کو بھی نکالنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے نکلیں اور کوئی پروگرام لائیو کریں ہم. اور لائٹر نوٹ آپ کو انٹرپٹ کر دیتی ہوں, ہر دفعہ کوئی ایسا ٹرپ نہیں ہوتا کہ سلمان مجھے انوائٹ نہ کرے کہ سوہا لیٹس گو چلتے ہیں, اور کوئی ایسا ٹرپ نہیں ہوتا جس کی خصوصیات مجھے عاصم صاحب نہ بتائیں کہ سوہا پلیز یہ 5 دن پروگرام کے علاوہ ویکینڈ پہ نکلا کرو, دیکھا کرو, ایکسپلور کرا کرے. تو اس ویکینڈ پہ ہم تو پلان کریں, ایک باقاعدہ ایک پروگرام ہونا ہی وہاں سے. دیکھیں نا
یہ پروگرام ہم اس انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں. امیجن کریں کہ اگر یہی پروگرام درابی جھیل کے کنارے بیٹھ کے ہو رہا ہو, دیکھنے والے جو ہیں وہ کیسا فیل کر رہے ہیں. میری آڈینس بھی ذرا امیجن کریں کہ وہاں سے لائیو مارننگ شو کریں تو ہم کس طرح مارننگ چلیں, یوتھ کے لیے میں نے بتایا کہ ایک تو ہم وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں گے کہ ٹورزم کیوں ضروری ہے. دوسرے نمبر پر ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشیل ہے کہاں کہاں پہ, کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو جانا چاہیے. تیسرے نمبر پہ ہم انہیں یہ بتانا چاہیں گے, ہم انہیں یہ بتائیں گے, ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک تیار کی ہوئی ہیں پوری پریزنٹیشنز کہ ٹورزم میں جاب اپرچونیٹیز کہاں کہاں ہیں. دیکھیے پاکستان کے بیچ میں یہ فلا ہے, کمی ہے, ڈیفیشنسی ہے کہ ہمارے یہاں سکلڈ HR اویلیبل نہیں ہے ٹورزم کے سیکٹر. ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوتا ہے, انجینئر بننا چاہ رہا ہوتا ہے, تو ٹورزم کے بیچ میں تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں نا, اس کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے باہر والوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اگر اچھے پڑھے لکھے ویٹرز ہوں گے, اچھے سکلڈ شیفز ہوں گے, ٹریول ایجنٹس ہوں گے, ایک سکلڈ ٹورسٹ گائیڈز ہوں گے, تو ایک بہت بڑا روم ہے جس کو مطلب کہ روزگار اویلیبل ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم یوتھ کو پورا سینسٹائز کریں گے. بدقسمتی کیا ہوئی کہ دیکھیں 2019 سے آنورڈ کووڈ آ گیا. اس کووڈ نے تمام کے تمام ہمارے جو ایسپائریشنز تھی اس کو فریز کر دیا وہیں پہ. 2 سال سے ٹوٹل جو ہے وہ ہم ٹورزم جو ہے وہ پارشلی آن اینڈ آف چلتا رہا, بند رہا. ٹورزم آن ہوا تو اسکول کالجز بند ہو گئے, تو وہ پوٹینشیل وہ ردم بن ہی نہیں سکا بدقسمت. ورنہ جو ویژن تھا, جو پالیسی ہے, جو کچھ ہم نے سوچا ہوا ہے, اگر یہ کرنے کا اللہ رب العزت مدد کرے پاکستان کی, اور جیسے ٹورزم جیسے فائٹ کیا الحمدللہ پاکستان نے کورونا سے, حکومت نے پوری دنیا میں دیکھیں کہ ایگزامپلری ہے نا کہ الحمدللہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے باوجود کورونا کو الحمدللہ اب تک ہم نے شکست دی ہے. اور جس اچھے طریقے سے ویکسینیشن کا یہاں پہ پروگرام چلایا گیا ہے, تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ کورونا کو نکال باہر کریں گے ہم پاکستان سے. پھر اس کے بعد جب چیزیں اپنی نارمیلٹی کی طرف آئیں گی, آپ دیکھیے گا کہ 3, 4, 5 مہینوں کے اندر ہی ٹورزم کے اندر انقلاب آپ کو نظر آنے لگ پڑے گا انشاءاللہ. اچھا, ویکسینیشن کی آپ نے بات کی, جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اس چیز کو سیکنڈ ضرور کرتی ہوں. کچھ دن پہلے جب میں نے پروگرام کیا تو میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ اب تو ڈرائیو تھرو اویلیبل ہے. آپ رات کے اوقات میں جائیں گے تو ڈرائیو تھرو کے دوران زیادہ نہیں 1 سے 1.5 منٹ کا یہ پروسیجر ہے, اس میں آپ کو ویکسین لگنی ہوتی ہے. یقین کریں ایسی اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں مقناطیس لگائیں گے تو وہ لگ جائے گا, یہاں بلب لگائیں گے تو وہ چل جائے گا. مطلب اتنی زیادہ امبیگوٹیز, اتنی مسکنسپشن جو کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے حوالے سے ہے. میں نے خود ویکسینیشن کروائی ہے اپنے اماں باقی, مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ کوئی ویکسینیشن اس طرح کی نہیں ہے. کووڈ-19 کی ویکسینیشن بنانے والے خود یہ کلیم نہیں کرتے کہ کووڈ-19 کی ویکسینیشن ہے. یہ صرف آپ کی قوت مدافعت کو بہترین کرنے کے لیے, آپ کے اندر بیماری سے لڑنے کی وہ قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے اس ویکسین کو بنایا گیا ہے. تو اس کے بعد چانسز ہے کہ کووڈ آپ کو ہو سکتا ہے, چانسز نہیں بھی ہے کہ کووڈ آپ کو نہ ہو, لیکن یہ ویکسین ضرور کروائیں. اپنی بھی اب تو 19+ کے جو لوگ ہیں ان کی ویکسین بھی ہو رہی ہے, 40+ کی بھی ہو رہی ہے, 60+ کی بھی ہو رہی ہے. مختلف سینٹرز بنائے گئے ہیں آپ کی ضلع انتظامیہ نے بہت ساری قریب جگہوں پر. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ریسنٹ ایک سینٹر بنایا ہے خواتین کے لیے, تو پلیز آپ وزٹ کریں, جائیں اور ویکسین ضرور لگوائیں. لیکن ہم چونکہ سیر و سیاحت کی بات کر رہے ہیں تو ینگسٹرز, میری کلاس فیلوز بہت سارے ہیں. ون آف مائی ویری گڈ فرینڈ واصل, اس کا ہمیشہ سے یہ شوق اور بڑا ذوق رہا ہے اس کو کہ وہ ٹرپس لے کے جائے, اور بڑے اچھے سے اس کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. اب اس طرح کے جو بچے پرائیویٹ پارٹنرشپ چلا رہے ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں, اب وہ بڑی تعداد میں 25-30 لوگوں کو اگر ایک ساتھ ایک ٹرپ پہ لے کے جاتے ہیں, بڑی خواہش ہوتی ہے ان کی کہ گورنمنٹ نیگوشیٹ کرے ان کے ساتھ. لیکن کئی عرصہ انہوں نے بغیر اس چیز کے گزارا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ ہو نہیں پاتا, کوئی کولیبریشن بن نہیں پاتی. لیکن اب آپ کے آنے سے اور جتنی ڈسکشن ہم نے کی اس سے مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ ان کے لیے اچھی اپرچونٹی بن سکتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹرز کی وہ ٹریول ایجنسیز جو کہ لے کے جاتی ہیں بچوں کو, ان کے لیے کیا پلانس ہے, کس طرح سے دے کم اپ ٹو یو؟ ہمارا سوہا ان کے لیے پلان یہ ہے کہ انہیں گورنمنٹ کی طرف نہ آنا پڑے, وہ ٹوٹل اپنا آزادانہ اپنا گیم کریں, خود جہاں جانا چاہتے ہیں وہ خود جائیں. ہم صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو انفارم کریں, ان کو گائیڈ کریں اور ان کو ہیلپ کریں. That's it. All facilities that you can give them, نا. ہم ایریاز ڈیولپ کر دیں. ایک ایپ ہم نے بنا دی ہے, اس پہ کوئی 800 کے قریب پنجاب کی خوبصورت جگہیں ہیں, تصویروں کے ساتھ, گوگل لوکیشن کے ساتھ, انفارمیشن کے ساتھ, جو کہ ساروں کے لیے اویلیبل ہے پنجاب ٹورزم ایپ کے نام سے. تو گورنمنٹ کا کام صرف فیسیلیٹیشن کرنا ہے کہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود
اپنا بزنس بھی کرے اور لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ بھی کرے. اچھا یہ بزنس کے اعتبار سے ہم ہر چیز میں یہ کہا بھی جاتا ہے اگر آپ کا شوق بھی ہو تو آپ کے اماں پہلی بات آپ سے یہی پوچھتے ہیں بیٹا کمانا کیسے ہے, بیٹا آپ نے کرنا کیسے ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہ ایک ویلڈ کویسچن بھی ہے. آپ کا اگر شوق ہے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں, وہ ایکسپلور کرنا ہے ناردرن ایریاز یا آپ کے ڈفرینٹ پروونسز پہ آپ نے جانا ہے, لیکن اگر آپ ذریعہ معاش کے اعتبار سے دیکھیں تو کمایا بھی جا سکتا ہے, بشرطیکہ کہ آپ اس آئیڈیا سے لوگوں کو کس طرح سے اٹریکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے کنونس کرتے ہیں, دے کم اپ ٹو یو, اور پھر آپ کے ساتھ لوگ کارواں بندہ چلا جاتا ہے جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کارواں جو ہے اس کو شروع کرنا از اے ٹاسک. سلمان آپ نے جب اس کام کو شروع کیا, جب آپ کے اس چیز کا بیڑا اٹھایا آپ نے کہ آپ نے کالمسٹ کو یا جو ویو میکرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو تب تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی, کافی کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل کافی مشکل تھا. بہت سارے لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. ایون ہم لوگ بڑے 3-4 دوستوں کو میں نے موٹیویٹ کیا, ان کو میں نے کہا کہ ہم لائک مائنڈڈ لوگ ہیں تو ہم اس کو مل کے اس طرح کرتے ہیں. پھر میں نے اس کا ایک باقاعدہ ایجنڈا بتایا کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں. پھر سب سے بڑھ کے ہم نے ان کو ایک آفٹر اور ممبرشپ آپ کو کیا کیا ملے گا وہ ہم نے ایک ایجنڈا بنایا. پھر پریکٹیکلی میں نے ان کو ڈلیور کرنے کی کوشش کی, اور اس میں بڑا ریسٹ لیس ہونا پڑتا ہے. آپ خود جیسے کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا منتھ نہیں ہوتا جس میں پی ایف سی کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتی. اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ الحمدللہ اس 6 سال کے عرصے میں پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ واحد آرگنائزیشن نے جسے کوئی بھی بندہ ایک پینی بھی کلیم نہیں کر سکتا, ہم نے یہ تمام ٹرپس, تمام گیٹ ٹوگیدرز فار دا ممبرز, فار دا میڈیا فرینڈس بالکل فری آف کاسٹ مینج کی ہیں, اپنی کریڈیبلٹی سے, اپنے ریسورسز سے, اپنے گڈ ول اور اچھے تعلقات سے فار دا ممبرس. تو یہ الحمدللہ جو باقیوں سے انفرادیت رہی ہے, اس کو شروع میں تو ریزسٹنس تھی, بعد میں ابھی ہمارے سینئرز بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے سینئرز ہمارے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جب موو کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے کالمز میں, اپنے پروگرامات میں, تو دین ہمیں ایک نئی انرجی ملتی ہے کہ یار یہ لوگ ہمارے سینئرز ہیں, اگر وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس چیز کو انکریج کرتے ہیں, تو دین میں اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہا ہوتا ہوں, پلان لے کے سامنے آتے ہیں. اچھا سلمان, کیسے کنکلوڈ کریں گے جو دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں کس طرح سے بتائیں گے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے صرف ایک ول چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ کی بات کریں, پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے اعتبار سے عاصم صاحب کے ساتھ مل کے جتنے پروجیکٹ پر آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے صرف سوچنا ہے, لیکن اس کام کی امپلیمنٹیشن کے لیے بڑے سارے مسائل بھی آتے ہیں, بڑی ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں. ہاؤ ٹو ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ, کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں سپوز آپ نے کوئی بھی نیا, اگر ٹورزم کی بات کریں, جیسے آپ کہہ رہی تھی آپ کی دوست ہیں ان کو ٹورزم کا بڑا شوق ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ٹرپ بھی مینیج کر رہے ہیں, وہ ایک تو یہ اچھا کریں کہ ٹرپ کی وجہ سے لوگوں کو جو روٹین کی لائف ہے اس سے نکلنے کا موقع ملتا ہے. سیکنڈ ون, ایک پاکستان کی جو پوزیٹیو امیج بلڈنگ ہو رہی ہے, دنیا کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں پوزیٹیو امیج پاکستان کا کہ یہاں پہ بڑا, اس میں میں یمنا وڑائچ کو لازمی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑی ایکٹیو ہے, وہ خاتون اپنی بائک پہ پورا پاکستان گھوم رہی ہیں. یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے چیز, پورا پاکستان ایک لڑکی, یہ آسان نہیں ہے, مطلب یہ دیکھنے میں بائک پہ آپ پورا پاکستان گھوم رہے ہو, اٹس ناٹ ایز ایزی ایز اس نے پاکستان کا ایک پوزیٹیو امیج دیا ہے دنیا کو کہ پاکستان ایک ایسا پرامن محفوظ ملک ہے کہ یہاں پہ ایک لڑکی اپنی بائک پہ نکلتی ہے اور پورا پاکستان گھوم رہی ہے. تو اس میں بھی ایک ویل تھی کہ میں نے یہ کر گزرنا, وہ کر گزری ہے. تو ہماری میڈیا کولیگز میں سے دعا مرزا کو میں اکثر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بائک پہ کوریج کر رہی ہوتی ہے. تو فیمیل میں ہمیں بڑی انکریجمنٹ اس والے سے دیکھنے کو ملتی ہے. اور جیسے آپ نے اپنی دوست کا ذکر کیا, تو وہ بھی اگر اس میں اپنے ٹرپس ارینج کر رہی ہیں, سارے اس سے ایک تو ان کو فائنینشیل گولز بھی فیوچر میں ملیں گے, اور لوگوں کو ایک نیا امیج بھی ملے گا کہ ہر جگہ پہ جو ٹور گائیڈ ہوتا ہے میل ہوتا ہے. تو انہوں نے ایز اے فیمیل گائیڈ اگر انیشیٹ لیا ہے تو ان کو یمنا وڑائے, دعا مرزا, ان لوگوں سے بھی ایک اچھی موٹیویشن مل جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنی بائک پہ پورا پاکستان گھوم رہے ہیں. اچھا آپ کو سلمان, آپ کی بات سے نا ایک سیکنڈ بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں, بڑی خوبصورت بات ہے یہ, آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا, آپ ایک خاتون ہیں یا آپ ایک مرد ہیں یا آپ کی چھوٹی ہے بچے, میں نے یہ چیز فیل کی ہے, اتنے مہمان نواز لوگ ہیں, آپ جہاں جائیں گے نا آپ کو لگے گا دے آر یور فیملی. آپ جہاں جائیں گے آپ کو یہ لگے گا کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے. مطلب آپ ناردرن ایریاز کی بات کریں, آپ چکوال سائڈ کی بات کریں, ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی بات کریں, دے آر ہیپی ٹو سی یو, وہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے. رائٹ عاصم, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں کنکلوڈنگ میسج میں صرف یہ دوں گا تمام سننے والوں کو کہ جس طرح میں نے ابھی گلاسز لگائے ہوئے ہیں, اگر ان کو اتار کے میں کالے رنگ کے گلاسز نکالوں گا تو مجھے ہر چیز جو ہے وہ کالی کالی نظر آئے گی. چشمہ. تو مثبت گلاسز سے چیزوں کو دیکھیں. پاکستان میں کیا نہیں ہے اس پہ فوکس کرنے کی بجائے پاکستان میں کیا ہے
اگر ہم اس کے اوپر فوکس کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہماری زندگی کی ڈائریکشن ہی بدل جائے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بحثیت قوم ہمیں ضرورت ہے میرا خیال ہے. ہمیں اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے اور اس پر سوچنا بھی چاہیے. تھینک یو سو مچ بہت آف یو. بہت مزے کی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. یہاں بیٹھ کے ہم نے تو درابی لیک، پتھریاٹا اور XYZ کو وزٹ کر لیا، لیکن ویکینڈ پہ آپ کا پلان کیا ہے آپ نے مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے. انسٹاگرام پر آن اینڈ آف ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو اپنا ریویو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. آج کا سیگمنٹ جو کہ ہمیشہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ آج کا ٹوٹکا کیا ہے. گرمی بھائی بہت زیادہ ہے، سوا نیزے پہ یہ سورج آپ کو تنگ کر رہا ہے، اور یہ فروٹ جو کہ مجھے بہت پسند ہے. ہم بات کریں گے تربوز کی کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں. آج کے سیگمنٹ میں آپ کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وائٹامن سی اور اے سے بھرپور ہے یہ ایک واحد پھل. یہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، آپ کے ویٹ لاس کے لیے بہترین چیز ہے. غذائیت سے بھرپور ہے، کینسر سے بچاؤ کے لیے بھی ایک اہم پروڈکٹیو اس کو سمجھا جاتا ہے. دل کے لیے بہت مفید ہے. تربوز کا جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے. جلد اور بالوں کے لیے بڑا بہترین یہ پھل ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، نظام ڈائجسٹو سسٹم کو بڑا بہتر رکھتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس کے بعد پانی نہ پیے ورنہ کام بات خراب ہو جائے گا. تو اسی ٹوٹکے کے ساتھ آج کے پروگرام کو کرتے ہیں کنکلیوڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اور پھر بھی ہم نے ایز آؤٹ کر دیا لاک ڈاؤن کو، لیکن کووڈ-19 کی سچویشن ویسی کی ویسی ہے، تو پریکاشن ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.